बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि ईमान की हिफाजत के लिए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरी है। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफ़ा करना है। अगर हम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो हम आखिरत में भी उन्हीं के साथ रहेंगे। मौजूदा पुराशुब दौर में मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उन्हें हरासा करके बेइज्जत करने की कोशिशें की जा रही हैं। 135 करोड़ की आबादी के मुल्क में तकरीबन 30 करोड़ मुसलमानों की हैसियत को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद और जुल्म से नहीं बल्कि सियासी ताकत को मजबूत करके इत्तेहाद के जरिए जमहूरियत को मजबूत करके बेहतर जवाब दिया जा सकता है। मुसलमान इन हालात में हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी की कुर्बानियों को याद करें, अपने हौसलों को बुलंद रखें, अपनी नई नस्लों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार करें, उन्हें दुनिया की मोहब्बत के बजाय हमेशा रहने वाली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आदी बनाएं, तभी मुसलमान कामयाब व कामरान हो सकते हैं। सदर मजलिस ने कल शब दारुस्सलाम में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए तमाम जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदारती खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जलसेगाह में हजारों की तादाद में सामईन मौजूद थे। शदीद बारिश के बावजूद जलसेगाह में सामईन को कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि जलसेगाह में शामियाना नस्ब किया गया था। सामईन की सहूलत के लिए स्टेज के पीछे वसी व अरीज स्क्रीन के अलावा ग्राउंड्स में कई मुकामात पर और खवातीन के लिए भी LED स्क्रीन रखा गया था। ये रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है, कोई सियासी जलसा नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आप तमाम को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप जानते ये हैं कि उलमा इस्लाम ने इस माह मुबारक की तसरीह इस तरह से फरमाई है कि इस माह मुबारक का मर्तबा बड़ा बुलंद है। उलमा इकराम ने यहाँ तक फरमाया है कि इस माह मुबारक का मर्तबा माह रमज़ान से भी बढ़कर है, इसलिए कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ने इस कुरान करीम को नाजिल किया तो इसमें साहिब कुरान तशरीफ लाए। रमज़ान में कुरान को नाजिल किया गया तो इसमें कुरान वाले तशरीफ लाए, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कायनात का जर्रा भी मारज़ वजूद में नहीं आता। ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह ने हमको रमज़ान दिया, कुरान दिया, ज़कात देने का सलीका सिखाया। बल्कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब, अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपसे इस बात का शुरुआत में जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि कल सरजमीन हैदराबाद पर और मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में, रियासत में, शहरों में जो जलसे या मिलादुन नबी का जुलूस निकलेगा, मेरी आपसे दबन गुजारिश ये है कि उस जुलूस को पुरअमन रखिए, डिसिप्लिन से। आप शायद सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में अज़ला के MIM यूनिट से खिताब करते हुए उन्हें मुख्तलिफ हिदायतें और मशवरे दिए हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आइंदा मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सुदूर मोतमदीन और जिम्मेदारान को वोटर लिस्ट पर खुसूसी तवज्जो देने और वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज करवाने के लिए कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने असम्बली, बल्दिया और लोकसभा इंतखाबात के लिए एक ही वोटर लिस्ट बनने का इम्कान जताते हुए
ووٹر آئی ڈی کارڈز کو آدھار کارڈ یا دیگر دستاویزات سے منسلک کرنے کو کہا۔ AIMIM صدر نے کہا کہ متعلقہ وارڈز میں ترقیاتی کام کروانے چاہیے اور عوام کی مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ عوام کے ساتھ زور زبردستی یا پھر انہیں ہراساں کرنے، ڈرانے دھمکانے کو ظلم قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر اراکین بلدیہ اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو انہیں باز آ جانا چاہیے، کیونکہ وہ پارٹی یونٹ کی پرواہ کیے بغیر ایسے اراکین بلدیہ کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے حیدرآباد MP نے کہا کہ وہ ریاست تلنگانہ میں فرقہ پرستی کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے، ہندو مسلمانوں کے درمیان تناؤ بنانا چاہتی ہے اور پارٹی کی اس سازش کو ہمیں قانونی دائرہ کار میں رہ کر ناکام بنانا ہوگا۔ پد یاترا پر طنز کرتے ہوئے اسد الدین اویسی کا کہنا تھا کہ تلنگانہ میں BJP کے لیے کچھ نہیں بچا ہے اور اس لیے وہ وقتاً فوقتاً ناکام سازشیں کر رہی ہیں، تفرقہ ڈالنے والے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں BJP کی شکست کو انہوں نے یقینی قرار دیا۔ ریاست کی دیگر پارٹیوں کو بھی صدر مجلس نے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینے کا مشورہ دیا اور کہا کہ AIMIM صرف عوام کی فلاح و بہبود چاہتی ہے۔ انہوں نے پولیس کے مناسب رویے، اردو زبان کی ترقی، اردو اسکولوں کے مسائل، وارڈ لیول پر ڈیولپمنٹ کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا اور مجلس کے ذمہ داران کو عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے بلا جھجک اقدامات کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معزز صدور و معتمدین و اراکین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، اضلاع سے تشریف لائے آپ تمام ذمہ دار حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا حیدرآباد میں قیام، اس میں کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور الحمدللہ ایک لمبے عرصے کے بعد دارالسلام کے جلسے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تمام نے شرکت کی اور الحمدللہ یہ آپ تمام سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ میری آپ تمام سے ہی گزارش ہے کہ ووٹر لسٹ کا کام چل رہا ہے اور ووٹر لسٹ کے کام اس کو آدھار کارڈ یا کوئی راشن کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس سے اس کو منسلک کیا جا رہا ہے۔ تو میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، کیونکہ تلنگانہ ہو یا آندھرا ہو، ایک سال کے اندر اسمبلی کے الیکشن ہونے والے ہیں اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ووٹر لسٹ میں ہم اپنے ناموں کا اندراج کروائیں۔ تو میری آپ تمام صدور و معتمدین سے، ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ آپ اس پر خاص توجہ لیجئے اور خاص طور سے جہاں پر ہمارے مجلس کے اراکین بلدیہ ہیں، میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے وارڈ میں وہ اپنی ووٹر لسٹ کو صحیح کروائیں، کیونکہ آئندہ جو بلدیہ کا، اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا یا ضلع پریشد کا جو بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک ہی ووٹر لسٹ بن جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یا تو آدھار کارڈ اگر نہیں ہے کسی کے پاس، اگر آپ آدھار کارڈ نہیں بھی دینا چاہ رہے تو ڈرائیونگ لائسنس ہے یا ریشن کارڈ ہے، اس میں 7-8 ڈاکومنٹس ہے، اس سے آپ نام کے ساتھ اس کا منسلک کرا دیجئے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے شدید بارش سے زیر آب آنے والے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کے اقدامات کو یقینی بنایا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر گزشتہ روز شدید بارش کے سبب ٹوری چوکی، شیخ پیٹ و دیگر علاقوں میں پانی داخل ہو جانے کی اطلاعات موصول ہونے پر MLA کوثر محی الدین نے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ مسلسل اور دھواں دار بارش کے سبب شاہ حاتم تالاب کی سطح آب میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے سبب پانی خارج ہو کر اطراف و اکناف کے علاقوں میں داخل ہوا ہے۔ MLA نے DRF ٹیم، زونل کمشنر خیرتآباد، GHMC اہلکاروں کے ہمراہ شاہ حاتم تالاب کا بھی معائنہ کیا اور JCB کے ذریعے پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے۔
MLA قاسم محی الدین نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں کی عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شاہ حاتم تالاب میں پانی کی سطح جلد ہی گھٹ جائے گی۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام 73واں یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نامپلی نمائش میدان پر منعقد ہوا۔ تفصیلات کے مطابق یوم رحمت للعالمین کا انعقاد پچھلے 73 سالوں سے کیا جا رہا ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں امت محمدی شریک ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اسماء حسنہ سے واقف ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ یوم رحمت للعالمین کی خاص بات یہ ہے کہ اس جلسے میں مجوزہ عنوانات پر ہی خطاب کیا جاتا ہے۔ آج منعقد ہوئے جلسے کی صدارت محمد ضیاء الدین نیّر صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت نے کی۔ جلسے سے شہر حیدرآباد کے علاوہ دیگر ریاستوں کے علماء و مشائخین نے بھی خطاب کیا، جبکہ ہندو مسلم جن یکتا مورچہ کانپور کے بانی سوامی لکشمی شنکر آچاریہ نے بھی جلسہ رحمت للعالمین کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ وبرکاتہ عمر احمد شفیق جنرل سیکرٹری آل انڈیا مجلس تعمیر ملت الحمدللہ تعمیر ملت کے قیام سے ہی پچھلے 73 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کے لیے گھر گھر پیغام رسالت کو پہنچانے کے لیے یہ یوم رحمت منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کا تمام ہندوستان کا قدیم ترین جلسہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ان میڈیا کے لوگوں نے بھی، کہ اس میں عنوان دیے جاتے ہیں اور عنوان پہ تقریر ہوتی ہے۔ کوئی ایسی بیکار یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کا تعلق سیرت سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، اور الحمدللہ اسی وجہ سے لاکھوں ہزاروں لوگ اس جلسے میں شرکت کرتے ہیں، اور خاص کر پڑھا لکھا ایک خاص طبقہ اس جلسے کو سننے کا شوقین اور بے چین رہتا ہے۔ اور اس سال الحمدللہ ہم نے صلاح الدین سیفی صاحب کو اور دیگر مقررین کو اپنے ساتھ لکشمی صاحب کو بھی بلایا اور دوسروں کو بلایا، اس لیے بلایا کہ ہمارے پیغام کو پہنچایا جائے اور ان کے دلوں میں کیا ہے اس کا ویو بھی ہم سامنے لے کے آئیں۔ تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ بڑا کامیابی سے ہوا، اور کل انشاءاللہ تعالی جلسہ یوم الصحابہ اسی مقام پر منعقد ہوگا۔ اس جلسے کے ساتھ ساتھ ہم مختلف مقابلے جات بھی منعقد کرتے ہیں۔ تقریر مقابلہ ہے، تحریر مقابلہ ہے، کوئی سے قرات کا ہے، مضمون نویسی کا ہے۔ اس سال الحمدللہ ان مقابلوں میں 4500 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ اسی طرح سے کافی دنوں کے بعد 8 سال کے اندر اسپورٹس کے مقابلے پھر منعقد کیے گئے تھے۔ اس مقابلوں میں بھی ہزاروں طلباء، ہزاروں نوجوانوں نے شرکت کی اور مقابلے بڑے کامیاب رہے۔ بہرحال میڈیا کا تمام لوگوں کا شکریہ جن کے تعاون سے یہ جلسہ، یہ پروگرام کامیاب ہوئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد سیف الرحیم قریشی، سیکریٹری ریسیپشن کمیٹی 73ویں یوم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج یہاں پر 73واں یوم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہا ہے زیر اہتمام کل ہند مجلس تعمیر ملت، جس کی صدارت جناب ضیاء الدین نیّر صاحب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت فرما رہے ہیں۔ اس کو مخاطب کر رہے ہیں جناب لکشمی آچاریہ صاحب، شنکر لکشمی آچاریہ صاحب، جو کانپور سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے صلاح الدین سیفی صاحب، مولانا جناب صلاح الدین سیفی صاحب بھی مخاطب کریں گے انشاءاللہ، اور جناب ودود صاحب جو ہمارے بیچ انقلاب دہلی سے تشریف لائے ہیں وہ بھی مخاطب کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں کے مقررین جو ہے ہمارے مفتی عمر عابدین صاحب مخاطب کریں گے، جناب مفتی خلیل احمد صاحب بھی اسے مخاطب فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تنظیم کے معتمد عمومی کل ہند مجلس تعمیر ملت کے جناب عمر احمد شفیق صاحب بھی اسے مخاطب فرمائیں گے۔ اس جلسے میں الحمدللہ 72 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کے لیے پیام دیا جاتا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے اپنی زندگی کا نمونہ بنا کر جو ہے آگے بڑھتے جائیں۔ یہ جو ہے پیغام یہاں پر دیا جاتا ہے۔ 72 سال سے یہی کوشش تعمیر ملت کی ہے، اور ابھی یہ کوشش جو ہے جاری و ساری ہے، انشاءاللہ آگے بھی یہ کوشش جاری و ساری رہے گی۔ کل انشاءاللہ یہاں پر جو ہے رات شام میں 8 بجے یوم صحابہ، جو 44واں یوم صحابہ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام ہوگا، وہ یہاں پر جو ہے کل 8 بجے شام منعقد ہوگا۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کثیر تعداد میں اس جلسے میں شرکت فرمائیں اور اس جلسوں کو کامیاب فرمائیں۔ تلنگانہ کے وزیر خزانہ ہریش راؤ نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ موٹر سائیکل پر میٹرز لگانے کی سازش کر رہی ہے۔
CLP دفتر میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ BJP لیڈروں نے عوام کو لبھانے اور انہیں راغب کرنے کے لیے 200 کاریں اور 2000 موٹر سائیکلیں بک کروائی ہیں۔ BJP قائدین کی جانب سے TRS حکومت پر تانترکوں کے مشوروں پر عمل کرنے کے الزامات پر انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ TRS کے پاس تانترک کی تعلیم نہیں ہے بلکہ لوک تانترک ہے۔ بنڈی سنجے کمار کو ہریش راؤ نے UP میں شروع ہونے والے جھاڑ پھونک کورس کو سیکھنے کا مشورہ بھی دیا۔ آئندہ ماہ منعقد منوگڑو ضمنی انتخاب کا ذکر کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ BJP ایک منظم سازش کے تحت ضمنی انتخاب قبل از وقت کروا رہی ہے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے انتخابات جیتنے کی سازش رچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیسے سے صرف لیڈرز ہی نہیں خریدے جاتے بلکہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی تحفے میں دی جاتی ہیں۔ ریاستی وزیر صحت نے الزام لگایا ہے کہ منوگڑو میں تقسیم کرنے کے لیے 200 کاریں اور 2000 موٹر سائیکلیں پہلے ہی بک ہو چکی ہیں اور TRS پارٹی رائے دہندوں میں تقسیم کی جانے والی کاروں اور موٹر سائیکلوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو دے گی۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اب منوگڑو کی عوام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ موٹروں کے لیے میٹر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر ملک کی ترقی میں سرگرم TRS پارٹی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ کانگریس پارٹی لیڈر ملک ارجن کھرگے نے کہا ہے کہ تلنگانہ راشٹر سمیتی اپنا نام بدل کر قومی پارٹی نہیں بن سکتی۔ کانگریس پارٹی کے صدارتی امیدوار کھرگے نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ماضی میں کچھ علاقائی پارٹیوں نے اپنا نام بدل کر قومی پارٹی میں تبدیل ہونے کا اعلان کیا ہے، تاہم ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ صدارتی انتخاب کی مہم کے لیے شہر پہنچے کانگریس رہنما نے کانگریس کے صدارتی انتخابات کا مذاق اڑانے پر BJP لیڈرز پر جوابی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے انہیں کانگریس پارٹی کے صدارتی انتخابات پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سینئر لیڈر نے الزام لگایا کہ BJP نے کبھی صدارتی انتخاب نہیں کروائے۔ ششی تھرور اور ان کے درمیان مقابلے کو انہوں نے پارٹی کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ کانگریس صدارتی انتخابات 17 اکتوبر کو ہوں گے اور 19 اکتوبر کو نتائج جاری ہوں گے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک مینار مسجد زمستان پور مشیر آباد کے نوجوانوں کی جانب سے تام کا اہتمام کیا گیا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے طور پر منعقد اس دعوت میں مسجد کے مصلیوں، مقامی عوام و دیگر نے شرکت کی اور نوجوانوں کی جانب سے اس دعوت کا اہتمام کرنے کے اقدام کی ستائش کی ہے۔ واضح ہے کہ شہر حیدرآباد میں جشن میلاد النبی جوش و خروش سے منایا گیا۔ جلوسوں اور جلسوں کے ساتھ ساتھ عوام نے دعوت طعام کا بھی اہتمام کیا۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 25ویں سالانہ جلوس کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے صدر مولانا حسن فاروقی کی قیادت میں جلوس کا آغاز نماز فجر کے بعد مکہ مسجد سے ہوا اور یہ مختلف راستوں سے گزرتا ہوا دوپہر 12 بجے حج ہاؤس نامپلی پہنچا۔ جلوس میں امت محمدیہ کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ جلوس کے پرامن انعقاد کے لیے پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا تھا۔ مولانا حسن فاروقی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی ہیں۔ الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا آج 25واں سالانہ میلاد جلوس تھا، جو صبح فجر کی نماز کے بعد یعنی 7:30 بجے مکہ مسجد کے پاس سے نکلا اور شہر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا الحمدللہ 12 بجے ٹھیک حج ہاؤس پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پورے راستے میں سنی دعوت اسلامی کے جلوس میں جتنے حضرات شریک تھے ان لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، اپنے بہترین کردار کا مظاہرہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ کئی مقامات پر استقبال بھی کیا گیا۔ اور اس کے باوجود الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے جلوس میں جتنے حضرات شریک تھے استقبال ہونے کے باوجود کئی چیزیں کھانے پینے کے لیے دی گئی، مگر اللہ کے فضل سے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ راستے میں کچرا وغیرہ نہیں کرنا۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ایسے ہی ہوا۔ رہی دوسری بات، یہ میلاد جلوس کا نکالنے کا مقصد کسی طرح کا شر، کسی طرح کا فتنہ نہیں ہوتا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ایک طرح سے جشن منانا ہے۔ حضور پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضور کے آنے کے بعد سے الحمدللہ پوری دنیا کو اخلاق کا درس ملا، کردار کا درس ملا،
صحیح سیرت معلوم ہوئی, صحیح طریقے معلوم ہوئے, اور سنی دعوت اسلامی یہی پیغام جلوس کے ذریعے, جلسوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے. ہم ان چینلوں کے ذریعے بھی ہم ان تمام شرکائے جلوس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور جتنے چینل والے حضرات ہیں ان تمام کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن MDVC سجنار نے پیور دین 2K اور 5K رن کا آغاز کیا. نیکلس روڈ پیپلز پلازا سے VC سجنار نے پیپل فار اربن اینڈ رورل ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام پیور دین 2K اور 5K رن کا افتتاح کیا. راچاکنڈا CP مہیش بھاگوت، مادھاپور DCP شلپا ولی، ڈائریکٹر مہر رمیش، اداکار ستیہ دیو دیوی، گلوکارہ گیتا مادھوری، پیور فاؤنڈر کے علاوہ نوجوان خواتین اور واکرز نے اس دوڑ میں حصہ لیا. ریاست آندھرا پردیش کے الوری سیتا راما راجو ضلع میں سیاحوں سے بھری بس پہاڑ سے گر پڑی، جس کے نتیجے میں 10 افراد زخمی ہو گئے. ذرائع کے مطابق وشاکھاپٹنم سے پڈیرو جانے والی بس ونجانگی کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی. حادثے کے وقت وہاں موجود افراد نے فوری پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر بس میں سوار دیگر مسافرین کو بچا لیا اور حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا. ضلع وناپرتی میں پل عبور کرنے کے دوران بہہ جانے والی ماں اور بیٹی کی نعشیں برآمد ہو چکی ہیں، جبکہ ایک شخص کی تلاش جاری ہے. ذرائع کے مطابق 3 افراد شدید بارش کے دوران موٹر سائیکل پر پل پار کر رہے تھے کہ شدید پانی کے بہاؤ کے سبب ان کی گاڑی بے قابو ہو کر پل سے نیچے گر پڑی. حکام نے بتایا کہ ماں اور بیٹی سنتوش اماں اور پرمیلا کی نعشیں ملی ہیں، جبکہ سائی کمار کی تلاش کی جا رہی ہے.